स्केरी सीरीज़ के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए। जो लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी मुसीबत दूर फरमाए। बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आज की पहली स्टोरी हमारे पास लाहौर गुलशन रावी के मुताल्लिक है, जहां पर एक घर हुआ करता था और वो घर काफ़ी पुरअसरार माना जाता था, क्योंकि उस घर से जुड़े कुछ ऐसे पुरअसरार वाक़यात थे जो कि हमारे एक लिसनर ने एक्सपीरियंस किए थे। वो क्या वाक़यात थे, उनके साथ क्या क्या पेश आया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये वाक़यात जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं उनका नाम है अजाज़। तो चलिए अजाज़ की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजाज़ है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपकी वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मैं काफ़ी देर तक सुनता रहता हूँ। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये 2010 में लाहौर गुलशन रावी में पेश आया। उस वक्त मेरी उम्र 10 बरस थी। मैं और मेरी फैमिली अपने चचा के यहाँ शादी की तकरीब के मौका पर लाहौर आए थे। जिस घर में मेरे चचा की शादी थी वो काफ़ी बड़ा घर था, जहाँ मेरे चचा, फुफ्फो और मेरी दादी वगैरह रहा करती थी। उस घर की बैक साइड पर एक और बड़ा घर हुआ करता था, जिसका पिछला सहन चचा के घर के साथ लगता था और उस सहन के अंदर एक बड़ा घना जामुन का दरख्त था। अब क्योंकि उस दरख्त पर जामुन लगते थे तो हम सब बच्चों का एक फेवरेट खेल था और एक्टिविटी थी कि हम उस दरख्त पर से जामुन तोड़ते थे और खूब खाया करते थे। लेकिन एक ताज्जुब की बात ये थी कि जब भी हम उस दरख्त के पास जाते थे तो बहुत सारे कौवे शोर मचाना शुरू कर देते थे। अब उस घर में एक तो दरख्त था और उस दरख्त के अलावा एक बूढ़ी औरत भी रहा करती थी। हम सभी को वो औरत बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि हम जब भी जाते थे खामोशी से या किसी भी तरह से दरख्त के पास, तो उस औरत को मालूम हो जाता था कि हम उस दरख्त के पास हैं और वहाँ से जामुन तोड़ रहे हैं। और फिर वो औरत हमसे गुस्सा किया करती थी कि हम उस दरख्त के पास से हट जाएं। अक्सर हम देखते थे कि वो औरत खुद से बातें करती थी और इतना बड़ा घर होने के बावजूद अकेली रहती थी। वहाँ घर की एक साइड पर बहुत सारा कचरा और गंदा सामान पड़ा रहता था, जहाँ से हमें ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे एक स्कूल लगा हो और स्कूल में बहुत सारे बच्चों का शोर सुनाई दे रहा हो, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और तो और वहाँ पर 2 बिल्लियाँ थी जो उस औरत ने पाल रखी थी। एक बिल्ली की दुम नहीं थी और दूसरी बिल्ली की एक आंख येलो थी, और दूसरी बिल्ली जो ज़्यादातर उस दरख्त के पास ही बैठी रहती थी। एक शाम मैं और मेरा बड़ा भाई उस दरख्त से जामुन तोड़ रहे थे कि हमने दरख्त के पास अचानक एक आदमी को देखा जो वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी बुजुर्ग नुमा थे, और मेरा नाम लेकर कह रहे थे कि अयाज, वो देखो वो कौन है। अभी हम देख ही रहे थे कि उस आदमी ने हमारी तरफ मुड़कर ऊपर हमें देखा और फिर आगे को चल दिए। चलते चलते वो एक दीवार के पीछे चला गया और अभी हम उसे देख ही रहे थे कि वो उस दीवार के पीछे जाकर गायब हो गया। वो दीवार तकरीबन 9 इंच की थी, जहां से उसका गायब होना हैरत की बात थी। मैं और मेरा बड़ा भाई बहुत देर तक उसे ढूंढते रहे, देखते रहे कि आखिर वो गया कहाँ है। जिस छत पर हम खड़े थे उस दरख्त के पास, वहां से उस औरत का घर साफ और सारा का सारा नजर आता था, मगर हमें समझ भी नहीं आई कि वो आदमी गायब कैसे हो गया। मैं आज भी उस वक्त को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि ये सब क्या था और वो इंसान आखिर गायब कैसे हो सकता है। अगर वो वहम होता तो सिर्फ मुझे होता। हम दोनों भाइयों को एक ही टाइम में वो आदमी दिखाई दिया था और यूं अचानक उसका फिर गायब हो जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा सच पर मबनी वाक़या पसंद आया होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको बुरी आफात और बुलाओं से महफूज फरमाए। मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे सच पर मबनी वाक़यात हैं जो मैं आपसे फिर शेयर करूँगा।
تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ میرا نام ہیرا ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ یہ کہانی جو میں آج آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میرے آبائی گھر کی ہے۔ وہ گھر جو کہ عرصہ دراز پہلے ہانٹڈ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب میں 8 برس کی تھی اور ہم اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ میرا کمرہ پہلے فلور پر تھا اور اسی فلور پر ایک سٹور روم بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ہم سب کزنز مل کر چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ میں اور میرا ایک اور کزن جا کر اس سٹور روم میں چھپ گئے جو میرے کمرے کے ساتھ تھا۔ میرا کزن تھوڑی ہی شروعات میں چھپا تھا، جبکہ میں اس کمرے کے یعنی سٹور روم کے آخر میں جا کر چھپ گئی۔ اب ہم دونوں اپنی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے، اور نہ صرف میرے پیچھے ہے بلکہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے لگا شاید میرا وہی کزن ہوگا، کیونکہ وہ مجھ سے ہی پہلے اس کمرے میں داخل ہوا تھا اور وہاں جا کر چھپ گیا تھا، تو مجھے ایگزیکٹلی اس کے چھپنے کی لوکیشن کا اندازہ نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے اسی کزن کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو، اگر ہماری آواز باہر نکل گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سٹور روم میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بات اس تک پہنچائی ہی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی آواز مجھے سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا، لیکن وہ آواز بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب سی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ بول رہا ہے، لیکن کس زبان میں بول رہا ہے یہ سمجھ میں میری نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے اسی کزن کو جس کا میں ذکر کر رہی تھی، اس کو مخاطب کرتے ہوئے اسے ڈانٹنے کے لیے مڑی۔ پھر جو ہی میں مڑی اور جو منظر میں نے اپنے سامنے دیکھا، وہ آج بھی میں سوچتی ہوں تو خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ میں نے مڑ کر جس کو دیکھا تھا وہ میرا کزن نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ نہ تو کوئی جانور تھا نہ ہی کوئی انسان، بلکہ کچھ اور ہی تھا، جس کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ اس دنیا کی تو ضرور ہے، لیکن نہ تو یہ انسان ہے نہ ہی کوئی جانور۔ ہمارے گھر میں ایسی چیزوں کو ہوائی مخلوق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں تقریباً 30 منٹ تک اس سٹور روم میں رہی تھی، اور اس 30 منٹ کے اندر مجھے میرے سب کزنز ڈھونڈتے رہے، لیکن بقول ان سب کے میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد تقریباً جب 30 منٹ گزر گئے تو وہ میرا کزن جس کا میں ذکر کر رہی تھی وہ مجھے ڈھونڈنے آیا۔ اس نے مجھے ڈھونڈا اور مجھے باہر لے گیا۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں تھی اور کسی کو ملی کیوں نہیں۔ وہ سب مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ اب اس وقت مجھے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ میں نے پیچھے مڑ کر ہی دیکھا تھا اور مجھے وہ مخلوق دکھائی دی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا تھا وہ مجھے آج بھی یاد نہیں۔ اس وقت میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اس دن کے بعد سے روز رات کو مجھے کبھی ایک عورت دکھائی دے دیتی تھی جس کا نہ تو لباس کالا ہوتا تھا بلکہ اس کے بال لمبے اور اس کے پاؤں میں پائل ہوا کرتی تھی، یا پھر مجھے کبھی ایک بچہ دکھائی دیا کرتا تھا جو کہ کرول کر رہا ہوتا تھا، جبکہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی بھی چھوٹا بچہ موجود نہیں تھا۔ اور تو اور پھر مجھے ایک اور مخلوق بھی دکھائی دیتی تھی جو نہ تو انسان میں شمار ہوتی تھی نہ ہی جانور میں شمار ہوتی تھی۔ میں آج بھی وہ الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتی کہ جن کا استعمال کرتے ہوئے میں اس مخلوق کا حلیہ بیان کر سکوں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے پھر مجھے عجیب عجیب سے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور ان سب صورتحال کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کو اس سب کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تقریباً 12 سال گزر گئے تھے، جس کے بعد آخر کار ہم نے اس گھر کو چینج کر لیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ اب جب ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو اس وقت میرا یہ گمان تھا کہ یہ شاید اب یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو صورتحال میرے ساتھ اس پرانے گھر میں پیش آتی رہتی تھی۔ پھر میں کیا جانتی تھی کہ معاملات تو اب شاید اور ہی بڑھ جائیں گے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور میرے والدین اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے میرے سرہانے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور نہ صرف کھڑا ہے بلکہ مجھے بلا رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے والد صاحب کھڑے تھے۔ اب اس وقت میں تھوڑی نیند میں تھی
اور میں اپنے بابا کو اپنے سامنے کھڑے بھی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، آپ یہاں پر ہیں، اچانک کیوں کھڑے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے، کہ یکدم وہ جس کو میں اپنا بابا سمجھ رہی تھی اس قدر خوفناک آواز میں ہنسنا شروع ہو گیا کہ وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی اور میں خوف اور سکتے میں جاتی گئی۔ اور اس کے بعد جو میرا احساس ہوا تھا وہ یقین میں بدل گیا تھا کہ یہ میرے بابا نہیں بلکہ یہ کچھ اور ہے۔ اب صورتحال یہاں تک محدود نہیں تھی۔ اب ایٹ دی سیم ٹائم جب اس مخلوق نے ہنسنا شروع کیا تھا، سب سے پہلے تو میں نے اسے اپنے بابا کے حلیے میں دیکھا تھا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے آپ کو میرے کزن اور پھر ایک انکل کے روپ میں بدل دیا، اور وہ تینوں روپ بدلتے ہوئے میرے سامنے اس کمرے میں چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دوڑ کر اپنے والدین کے کمرے میں جاتی، میرا سب سے پہلے تھاٹ یہ تھا کہ میں چیخوں چلاؤں تاکہ میرے گھر والوں تک میری آواز پہنچے اور کوئی میری مدد کر سکے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ جو چیخو پکار میں کر رہی تھی وہ صرف مجھ تک ہی محدود تھی، میرے علاوہ کوئی اور میری چیخو پکار نہیں سن پا رہا تھا۔ پھر آخر کار میں اپنے بیڈ سے اٹھی اور فوراً بھاگتے ہوئے اپنے والدین کے کمرے تک جا پہنچی، جہاں پہنچ کر میں نے ابھی ان کے دروازے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا کہ مجھے اندر سے میری والدہ کی آواز آئی جو پوچھ رہی تھی کہ کون ہے باہر، اور میں حیران رہ گئی کہ میں نے ابھی دروازے کو چھوا تک ہی نہیں تھا، تو میری والدہ کو کیسے پتہ چلا کہ کمرے کے باہر کوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا جو پچھلے 12 سال میں میرے ساتھ پرانے گھر میں ہوتا رہا، اور جو اس گھر میں ہونے کے بعد تک میرے ساتھ معاملات پیش آتے رہے۔ سب کچھ میں نے آخر کار اپنے والدین کو بتا دیا، اور وہ سب معاملات سن کے میرے والدین کافی غور و فکر میں چلے گئے تھے۔ وہ رات نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے والدین کے لیے بھی کافی خوفناک تھی۔ پھر اس کے بعد روز رات کو جب میں سو جایا کرتی تھی تو مجھے میرے والدین کی آپس میں گفتگو کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دونوں ابھی تک جاگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سو رہے ہوتے تھے۔ مجھے جو بھی عجیب و غریب خواب آتا تھا وہ زیادہ تر سچ ہو جاتا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک نہیں رکا۔ لیکن الحمدللہ ایک بات کی تو میں ہمیشہ سے شکر گزار رہی ہوں کہ مجھے آج تک کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا۔ یقیناً اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ پڑھتی ہوں، جس کی وجہ سے میں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلی جاتی ہوں۔ اور جب سے میں نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ شروع کی ہے، میرے ساتھ یہ معاملات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں۔ یقیناً اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان سچائی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لے تو پھر کسی پیر کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے شرک اور جادو سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر میسج کر کے اپنا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا واقعہ اچھا ہوا تو ہم اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔